बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद लाशारी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हालिया दिनों में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका का एक कामयाब दौरा हुआ है। इस दौरे में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि भारत ने अमेरिका से F-35 जंगी तैयारों समेत कुछ जंगी साजो सामान ख़रीदने का मुआहदा किया है अमेरिका के साथ। तो नाज़रीन, अब ये मुआहदा, पहले तो आप ये समझ लें कि भारत जो है वो अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है, खुसूसन इस खित्ते में चाइना के ख़िलाफ़। इस खित्ते में बहुत अहम है भारत अमेरिका के लिए। तो अब भारत का यूं जंगी साजो सामान ख़रीदना लाजमी, ये भारत साजो सामान जो ख़रीद रहा है अमेरिका से, F-35 तैयारा हो गया और दीगर साजो सामान जो भी हो गया, तो ये भारत के जो छोटे पड़ोसी हैं नेपाल और भूटान और बांग्लादेश, जाहिर सी बात है उनके लिए तो नहीं ख़रीद रहा ये साजो सामान। ये साजो सामान किस लिए ख़रीद रहा है, किसके लिए ख़रीद रहा है, इस पे काफ़ी सवालात जन्म लेते हैं। तो नाज़रीन, अब यहाँ मेन अहम जो सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि इस वक्त हम बहैसियत एक कौम 25 करोड़ पाकिस्तानी कहाँ खड़े हैं, क्योंकि हमारे कमांडर इन चीफ़ हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर आज मरियम नवाज़ फार्म 47 की वज़ीर आला पंजाब की, मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की, वैसे तो पूरे मुल्क की बदकिस्मती है, इस दफ़ा जो फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, जो धांधला ज़दा इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी 2024 को, तो ये पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, 12.5 करोड़ आबादी का सूबा है। और इस सूबे की बदकिस्मती ये है, और उसके बाद 6.5 करोड़ सिर्फ इस सूबे का रजिस्टर्ड वोट है। नाज़रीन, 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोट है सूबे का। उस सूबे की वज़ीर आला फार्म 45 की तो है नहीं, फार्म 47 की, क्योंकि मरियम नवाज़ अपने इनका जो आबाई हल्का है वहाँ की इनकी सीट भी ये हार चुकी हैं। तो किस तरह मैनेज करके इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया, खैर ये तो एक अलग मसला है। तो नाज़रीन, अब इसमें आज कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस दिखाई दी, कुछ तस्वीरें दिखाई दी, जिसमें मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हमारे कमांडर इन चीफ़ हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर के साथ ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान मंसूबे पे उन्होंने कुछ फ़ोटोशूट वगैरह किया है, उस पर कुछ जो होता है। अब नाज़रीन, इस ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबे पे सिंध पहले ही सरापा एहतजाज है। इस मंसूबे के तहत कोई 6 कैनाल निकाले जा रहे हैं, जिसमें मतलब सिंध का पानी जो है, सिंध की पानी के ऊपर सिंध के काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। तो नाज़रीन, अब सिंध की तमाम अपोजिशन जमायतें इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि हमारे पानी पे जो है कब्ज़ा हम नहीं करने देंगे। तो नाज़रीन, ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाया जा रहा है इस वक्त मुल्क में कैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, और ख़ुसूसन इस मौके पे ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान के मंसूबे पे एक सूबे की वज़ीर आला जो जिनके पास अवामी मैंडेट भी नहीं है, जिनके पास चोरी का मैंडेट है, उस वज़ीर आला के हमरा खड़े होकर फ़ोटोशूट वगैरह करवाना, मतलब ये किस किस्म का एक तासुर दिया जा रहा है, किस किस्म के ये मतलब ये पैगाम, और किसको ये पैगाम दिया जा रहा है, या ये इसी अवाम को पैगाम दिया जा रहा है
کہ آپ کے ووٹ کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اس کو یا تو اسی طرح سے سمجھا جائے، کیونکہ آپ کو کہیں بھی ایسی مثال نہیں ملے. پاکستان میں بھی کہیں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کمانڈر ان چیف، آرمی چیف کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ، اور وزیر اعلیٰ بھی وہ جس کے پاس جعلی مینڈیٹ ہو. کبھی بھی آپ کو ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گا کہ آرمی چیف اور وہاں جائیں اور وہاں پر جا کے جو ہے نا کسی منصوبے کا افتتاح ہو اور وہاں دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں. تو ان کی دعائیں پروردگاری قبول فرمائے. ناظرین، اب کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اس ٹائم حالات کیا چل رہے ہیں، ملک کے اس ٹائم حالات کیا چل رہے ہیں، ملک اس ٹائم کس جانب کھڑا ہے. ملک کی اگر فکر نہیں ہے اور صرف ویڈیوز بنوانی ہے اور فوٹو شوٹ کروانے ہیں، اور اچھا اس میں بھی وہی پرانا 90s والا اسکرپٹ کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ وہ ٹریکٹر میں بیٹھے اور ٹریکٹر ڈرائیو کرتے ہوئے آ رہی ہیں. کسانوں کو جو انہوں نے ٹریکٹر دیے ہیں، وہ بھائی چند کسانوں کو آپ نے ٹریکٹرز دے دیے، چند آپ نے کچھ ایسے کام کر لے، اس میں بھی تو بے جا کرپشن ہے. اس کے بعد تو آپ نے پورے پنجاب، پورے صوبے کا، اس کے بعد پورے ملک کا آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. سندھ کا الگ بیڑا غرق کر دیا، اور بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ناظرین، یہاں ایک بات میں کہنا لازمی سمجھوں گا کہ بلوچستان کا کوئی بھی ایشو ہو نا، اس پہ میری کافی گہری نظر ہوتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ناظرین میرا بیسیکلی تعلق جو ہے بلوچستان سے ہے، اور میں ایک بلوچ ہوں. تو میری بلوچستان کے معاملات میں کافی گہری نظر ہوتی ہے. بلوچستان کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ایشو ہو، اس میں میری کافی جو ہے نظر ہوتی ہے بلوچستان کے ایشوز پہ. تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت عوام کو کیا چاہیے اور آپ عوام کو دے کیا رہے ہیں. عوام کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، یہ جو ویڈیوز، فوٹو شوٹ اور گرین انیشیٹو پاکستان اور ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ جعلی مینڈیٹ پہ زبردستی عوام پر مسلط کی گئی وزیر اعلیٰ ٹریکٹر ڈرائیو کرتی ہوئی آ رہی ہے. عوام کو یہ 90s والا منظر نہیں چاہیے. اب عوام میں شعور آ گیا ہے، اب وہ عوام پہلے والی نہیں رہی ہے. اس دفعہ عوام کے شعور کی انتہا جو تھی 8 فروری 2024 کو نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا بھر میں دیکھی گئی. یہ عوام کے شعور کی انتہا تھی. تو ناظرین، اب یہ معاملات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ سوال تو یہاں سینکڑوں سوال جنم لیتے ہیں کہ یہ معاملات کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور ناظرین، دوسری جانب عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے بعد ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لائے عمل بنائیں گے اور ملک گیر احتجاجی تحریک چلائیں گے. اس مقصد کے لیے میں نے اپنی مذاکراتی کمیٹی کو رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی ہے. ہم ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستان کے ہر شعبے سے منسلک افراد، وکلاء، کسانوں، مزدوروں، علماء اور طلباء سمیت سب پاکستانیوں کو دعوت دیں گے کہ اس احتجاج میں شرکت کریں اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے نکلیں. یہ احتجاج آئین اور جمہوریت کی بحالی اور حقیقی آزادی کے لیے ہوگا. کسی بھی جج کا فرض ہے کہ جب تک دونوں اطراف کا موقف نہ سن لے کوئی فیصلہ یا ریمارکس نہ دے، کیونکہ ججز کے ریمارکس اور فیصلوں کہ نہ صرف متعلقہ مقدمات بلکہ مستقبل کے مقدمات پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ججز کا ضابطہ اخلاق اس بات کا متغاضی ہوتا ہے کہ کوئی بھی جج مقدمہ سنتے ہوئے اسے ایسے ریمارکس دینے سے اعتراض برتے جسے جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کو 9 مئی کے واقعے پر یک طرفہ ریمارکس دینے سے قبل دونوں اطراف کا موقف سننا چاہیے.
ابھی تک اس واقعے پر کوئی شفاف کمیشن نہیں بنا، نہ ہی کوئی عدالتی تحقیقات کی گئی ہیں۔ پولیس اور ایجنسیز نے جو مقدمات 9 مئی کے حوالے سے بنائے ہیں ان پر عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج تک غائب ہے۔ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے میرے اغوا کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں ظلم بھی ہم پر کیا گیا، کارکنان بھی ہمارے شہید کیے گئے، الزام بھی ہم پر لگایا گیا اور سزا بھی ہمیں دی گئی۔ 9 مئی کے دن جس طرح قوم کی ماؤں بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر ان کی توہین کی گئی وہ شرمناک ہے۔ 9 مئی باقاعدہ منصوبہ بندی سے عمل میں لایا جانے والا ایک پلانٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس میں کسی بھی ذی شعور کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 9 مئی والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بغیر وارنٹ کے رینجرز کے ہاتھوں توہین آمیز انداز میں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا تاکہ عوام کے جذبات ابھارے جا سکیں اور پھر اپنے لوگ شامل کروا کر پرامن احتجاج کو فالس فلیگ میں بدل دیا جائے۔ 9 مئی سے پہلے ہی ہمارے 10,000 کارکنان کی فرصتیں تیار تھیں جنہیں چند دنوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان کی عوام پر ظلم و فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا، ہزاروں کارکنان کو غیر قانونی چھاپے مار کر گرفتار کیا گیا، جبری طور پر اغوا اور گمشدہ کیا گیا، لوگوں کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے کئی لیڈران اور کارکنان ابھی تک ان مقدمات میں ناحق پابند سلاسل ہیں۔ 9 مئی کا مقصد تحریک انصاف کو کچلنا تھا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ 9 مئی کے جھوٹے بیانیے کی آڑ میں لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر کے ان سے جینے کا حق چھینا گیا۔ ملک کی تاریخ میں اس سے پہلے صرف سقوط ڈھاکہ کے وقت کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا کہ عورتوں کی حرمت اور بچوں تک کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ ہمارے بار بار مطالبے کے باوجود 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کیا گیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن قائم ہو جاتا تو عوام کے سامنے سب حقائق آ جاتے۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جن معاملات پر 2 رائے موجود ہوں ان کی شفاف تحقیقات کر کے اصل حقائق کی روشنی میں مجرمان کا تعین کیا جا سکے۔ ہم 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیج برآمد کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہر عدالت سے رجوع کیا۔ جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ہماری پٹیشن سنی جس کا فیصلہ 1.5 سال سے محفوظ ہی ہے۔ عامر فاروق سے لے کر قاضی فائز عیسیٰ تک اور اب یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ نے بھی انسانی حقوق سے متعلق ہماری درخواستوں پر کوئی سنوائی نہیں کی۔ اب بھی اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جائے تو 9 مئی پر ریاست کا جھوٹا بیانیہ زمین بوس ہو جائے گا جسے عوام پہلے ہی 8 فروری 2024 کو مسترد کر چکی ہے۔ اس ملک کے ہر ادارے پر اس وقت نادیدہ قوتوں کا قبضہ ہے۔ اڈیالہ جیل اس وقت ایک کرنل کے کنٹرول میں ہے جو نہ قانون کی پاسداری کرتا ہے اور نہ ہی جیل مینول کی۔ میرے لوگ دور دراز علاقوں پنجاب، سندھ، KPK، آزاد کشمیر سے مجھ سے ملنے آتے ہیں مگر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی جو کہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میرے بچوں تک سے میری بات نہیں کروائی جاتی تاکہ مجھ پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ تو ناظرین، اب یہ تھی سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل سے وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو۔ تو ملک کے حالات ناظرین کس طرف جا رہے ہیں، ملک کس طرف جا رہا ہے، یہ آپ کو ایک اور میں چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آخر میں، وہ یہ ہے کہ کانگریس مین جو ولسن نے ایک ٹویٹ کیا ہے کوئی 2 روز قبل۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا مسودہ تیار کر رہا ہوں جس کے تحت ان پاکستانی فوجی حکومتی اہلکاروں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے گی جو عمران خان کے ناجائز استحصال اور قید کے ذمہ دار ہیں۔ اب ناظرین، اس ٹویٹ کو جو ولسن کے اس ٹویٹ کو
زلمے خلیلزاد جو امریکہ کے خصوصی ایلچی رہے ہیں، زلمے خلیلزاد نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کانگریس میں ولسن کے اقدام کو سنجیدگی سے لے اور عمران خان کو فوری رہا کرے۔ اب ناظرین، یہ زلمے خلیلزاد بار بار جو ہے ذکر کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے اور 2 سال سے پابند سلاسل بے گناہ عمران خان کو رہا کرے۔ تو اب معاملات ناظرین کے کنٹرول سے نکلتے جا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں معاملات سے ان کی بالکل ان کی گرفت نکل جائے گی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے تب تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔